बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो सच्चा वाक़या मैं आप सब बहन भाइयों के सामने पेश करने जा रही हूँ, ये आज से तकरीबन 8 साल कबल मेरे इल्म में आया था। असल में ये वाक़या पेश कब आया था, इस बात से मैं लाइल्म हूँ। मेरा नाम मंसूर अहमद है और मैं एक सहाफ़ी हूँ। जब ये वाक़या मेरे इल्म में आया, उन दिनों मैं कराची में गया था। अंदरूनी सिंध में मेरे एक दोस्त के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे बहुत इसरार से खाने पर बुलाया था, तो मैंने टैक्सी किराए पर ली, उनके गांव का एड्रेस लिया और चल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। ये शहर से तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफ़र था। 1.5 घंटे बाद आखिरकार मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। जब मेरे मेज़बान, जिनका नाम दिलावर हयात था, वो गांव की हदूद से पहले ही मेरे इस्तकबाल के लिए अपने दोस्त और भाइयों के साथ मौजूद थे। मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम काफ़ी अरसे बाद मिल रहे थे। तो अपने इस जिगरी दोस्त को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वहाँ से हम पैदल ही उनके घर की तरफ चल पड़े। चलते हुए हमें तकरीबन 10 मिनट गुजरे होंगे, जब अचानक एक मफलूक अलहाल सा शख्स हमारे सामने आ गया। देखने में वो पागल दिखाई दे रहा था। बहुत बड़ी हुई दाढ़ी, सर के बाल बिखरे हुए, फटा हुआ और मट्टी से अटा हुआ लिबास, नंगे पाँव न सिर्फ मट्टी से बुरी तरह अटे हुए थे, बल्कि कटे फटे भी हुए थे, और बाकी पूरे वजूद की भी यही हालत थी। वो अचानक अपने सर को खुजाते हुए मेरी तरफ बड़ी पुरउम्मीद नज़रों से देखते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ी मिल जाएगी। मैंने हैरान नज़रों से अपने दोस्त की तरफ देखा तो वह मुस्कुराकर मुझे चलने का इशारा करते हुए कहने लगा, पागल है यार ये। वो सब गांव वाले तो जाहिर है उसे जानते होंगे। उन्होंने उसे इग्नोर किया और आगे चलना शुरू कर दिया, मगर मैं बार बार मुड़कर उसकी जानिब देखता रहा था, क्योंकि मुझे वो शख्स आंखों से तो पागल दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, हुलिये से वो वाकई पागल लग रहा था, मगर उसकी आंखों में सोच की लहर थी। उसकी आंखों में परेशानी थी, बल्कि सच कहूँ तो मुझे आंसू भी जगमगाते हुए नज़र आए थे। हमने फिर से अपने ध्यान चलना शुरू कर दिया अपने घर की तरफ, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे ही था। तेज़ तेज़ कदम उठाता, पाँव से मट्टी उड़ाता हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी फिर से आवाज़ सुनाई दी, मुझे माफ़ी मिल जाएगी। बताओ तो मुझे माफ़ी दे दोगे? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरे मेज़बान और दोस्त दिलावर हयात ने अचानक उससे झिड़क दिया और कहने लगा, चलो भागो यहाँ से। अचानक तेज़ तेज़ चलते उसके कदम रुक गए और वो खामोश नज़रों से हम सब की तरफ देखने लगा। वो वापस तो नहीं मुड़ा था, मगर वहाँ पर रुक चुका था। वहाँ जहाँ जिस जगह हम खड़े थे, वहाँ से कुछ ही दूर दिलावर हयात का घर था। तकरीबन 2 मिनट बाद हम उसके घर के दरवाजे पर थे। दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए मैंने एक बार फिर से मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा। वो अब भी वहाँ खड़ा दोनों हाथों से अपना सर खुजा रहा था। न जाने क्यों मुझे उस शख्स की तरफ देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता है। वो किस बात की माफ़ी मांग रहा था? फिर मैंने अपने सर को झटका और उस शख्स के ख्याल को अपने जहन से निकालने की कोशिश की। कुछ इस वजह से भी वो शख्स मेरे जहन पर सवार हो रहा था, क्योंकि मैं सहाफ़ी था। हर बात से खबर निकालना मेरी आदत थी, हर बात की खोज लगाना मेरी आदत थी। मगर फ़िलहाल मैंने उस ख़याल को जहन से निकाल दिया और अपने दोस्त के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद गपशप लगाने के बाद फिर हम खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। खाने में बहुत उम्दा और लजीज़ कई किस्म की डिशेस तैयार की गई थी। मैंने खाने से इंसाफ करते हुए खूब पेट भरकर खाना खाया। इसके बाद चाय का दौर चला। फिर शाम के मैंने अपने दोस्त से इजाज़त चाही, हालांकि वो रात रुकने पर बहुत इसरार कर रहा था, मगर मैंने उससे माज़रत कर ली, क्योंकि मुझे शहर जाकर कुछ ज़रूरी काम भी निपटाने थे। लिहाजा मैं वहाँ से निकल आया। मेरे दोस्त दिलावर हयात ने मुझे अपनी गाड़ी में गांव की हदूद के बाहर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यहाँ से एक और गाड़ी ने लेने के लिए आना था। दिलावर वापस अपने घर जा चुका था और मैं वहाँ खड़ा अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था, जिसने अभी तकरीबन 5 से 10 मिनट में पहुँच जाना था।
ابھی میں وہیں کھڑا انتظار ہی کر رہا تھا کہ اچانک وہی پاگل شخص نہ جانے کہاں سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ میرے کندھے پر اس نے ہاتھ رکھا تو میں ایک دم چونک کر ڈر سا گیا۔ میں نے جلدی سے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک بار پھر پوری آنکھیں کھول کر میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھ رہا تھا، مجھے معافی مل جائے گی؟ میں نے حیرت اور الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، تمہیں کس چیز کی معافی چاہیے؟ تم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اور اپنا سر کھجاتے ہوئے مجھے کہنے لگا، نہیں، پہلے تم یہ بتاؤ، تم مجھے معافی دلاؤ گے؟ اس کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے روندے ہوئے لہجے میں کہا، یار میں اس قابل کہاں کہ تمہیں معافی دلاؤں، میں تو خود بہت گناہ گار انسان ہوں۔ ہم سب کو خدا کی رحمت ہی بخشش دلا سکتی ہے۔ وہ خدا بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ یقیناً تمہیں بھی معاف کر دے گا، مگر تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر تمہیں معافی کیوں چاہیے؟ اس سے پہلے کہ وہ پاگل شخص مجھے کچھ بتاتا، میری گاڑی پہنچ چکی تھی، مگر اس شخص کے چہرے پر عجیب شش و پنج کے آثار پھیلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ شاید وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن میری گاڑی آ چکی تھی۔ میں بھی الجھن کا شکار تھا کہ اب کیا کروں، کیونکہ میں اس شخص کی بات سننا بھی چاہتا تھا، جاننا بھی چاہتا تھا کہ آخر وہ کس چیز کی معافی چاہتا ہے۔ تب اچانک میں نے کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، میرے ساتھ چلو گے؟ میں تمہیں واپس گاؤں چھوڑ جاؤں گا۔ میری بات سن کر اس نے جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور دوسری طرف کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاید اے سی کی ٹھنڈی ہوا کا اثر تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی اور کچھ ہی لمحوں میں وہ سو گیا، اور میں اس کے حلیے پر، اس کے چہرے پر غور کرتا رہا، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ وہ پاگل نہیں ہے، بس وہ کسی الجھن کا شکار ہے، کسی پریشانی میں الجھا ہوا ہے، کوئی ایسی پریشانی جس نے اسے اس حال میں پہنچا دیا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر تھی۔ اس کی داڑھی کے بال بہت بڑے ہوئے تھے، سیاہ اور سفید ملے جلے بالوں کی رنگت مٹی کی وجہ سے اب براؤن سی نظر آ رہی تھی، اور بال لڑیوں کی شکل میں بن گئے تھے، اور یہی حال اس کے سر کا تھا۔ کندھوں سے نیچے تک اس کے بال آ رہے تھے اور وہ لڑکیوں کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ جانے کب سے وہ شخص نہایا نہیں تھا۔ پوری گاڑی میں ایک عجیب سی اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ خیر، انہی سوچوں میں مگن سفر ختم ہوا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ میں اس وقت چونکہ جب گاڑی میری منزل کے سامنے رکی، میں نے اس شخص کو بازو سے پکڑ کر ہلایا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول لی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم شہر پہنچ چکے ہیں، گاڑی سے نیچے اتر آؤ، اپنی طرف کا دروازہ کھول کے۔ میں خود بھی نیچے اتر آیا، اس کو ساتھ لیے پاس ہی موجود ایک چائے کے ڈھابے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں میں نے 2 کپ چائے کا آرڈر دیا اور اسے ساتھ لے کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوا، وہ ایک بار پھر سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معافی مل جائے گی؟ تم مجھے معافی دلاؤ گے؟ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں، تمہیں معافی مل جائے گی، میں تمہیں معافی دلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ آخر تمہیں کس چیز کی معافی چاہیے، تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے سر جھکا لیا۔ اس کی نظریں نیچے فرش پر تھی اور میرے پیر کے انگوٹھے سے وہ مٹی کو ریدنے لگا، جیسے کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے پکارا اور کہا، بتاؤ نا، تمہیں کس چیز کی معافی چاہیے؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں معافی مل جائے گی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں جیسے امید کی روشنی چمکتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میرا نام ناصر ہے، جس گاؤں سے تم آئے ہو میں اسی گاؤں کا رہائشی ہوں۔ میری بیوی سکینہ میری پھپھو ذات تھی۔ ہم دونوں کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، مگر ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ میں نے سکینہ کو بڑی دفعہ سمجھایا کہ اولاد کے لیے یوں در در پھرنا بند کرو، جب خدا کی منظوری ہوگی وہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا، مگر وہ آئے دن پیروں، فقیروں اور حکیموں کے پاس چکر لگاتی رہتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے نواز دیا۔ میری بیٹی کا نام میں نے افشا رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا، میری بیٹی جوان ہوتی جا رہی تھی، مگر
اس گزرتے وقت کے ساتھ سکینہ خود بیمار پڑتی جا رہی تھی۔ شاید وہ جو نیم حکیموں سے اس نے دوائیاں کھائی تھیں انہی کا اثر تھا۔ ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دونوں گردے جواب دے چکے ہیں۔ آئے دن میں اسے لے کر ڈاکٹر کے چکر لگایا کرتا تھا۔ زندگی صرف ہسپتالوں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اور انہی دنوں جب میری بیٹی افشاں 15 سال کی تھی، سکینہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مستقل طور پر ہسپتال داخل کر لیا تھا اور وہ سرکاری ہسپتال کے ایک وارڈ میں تھی جہاں ہر تیسرے دن اس کے گردے صاف کیے جاتے تھے۔ سکینہ کو ہسپتال میں داخل ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ میری ایک ٹانگ ہسپتال میں ہوتی تو دوسری گھر میں۔ ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا، پریشان تھا، کسی پل چین اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ نہ جانے پھر ایک رات کیا ہوا، کیسے مجھ پر شیطان اس قدر حاوی ہو گیا کہ میں نے گھر میں موجود اپنی تنہا اور جوان بیٹی کے جسم سے اپنی ہوس پوری کر لی۔ مگر اب جیسے ہی شیطان کندھوں سے اترا، اب ایک اور فکر ستانے لگی تھی کہ میرا یہ گناہ دنیا کے سامنے آ جائے گا اور نہیں تو میری بیٹی کسی کو بتا دے گی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اب یہ خیال مجھے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میری بیٹی نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میرا عمل ہی ایسا تھا، نفرت کیے جانے کے قابل، مگر میں شدید خوفزدہ تھا، یہی سوچ کر کہ وہ کسی کو بتا نہ دے۔ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو لوگ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے، میرا خاندان مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اور پھر میں نے ایک اور غلط قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات چپکے سے میں نے اپنی بیٹی کے منہ پر تکیہ رکھ دیا، اس قدر مضبوطی کے ساتھ جب تک اس کی جان جسم سے نکل نہیں گئی۔ میں نے وہ تکیہ اس کی ناک سے نہیں ہٹایا۔ کچھ دیر وہ مزاحمت کرتی رہی، تڑپتی رہی، ہاتھ پاؤں مارتی رہی اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس نے آخری لمحوں تک کوشش کی، مگر میں اس وقت باپ نہیں تھا، میں بھی اس وقت شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ اور پھر آخرکار اس نے دم توڑ دیا۔ گاؤں دیہات میں اس طرح اچانک موت پر زیادہ واویلا نہیں مچایا جاتا۔ ارد گرد دیکھنے سننے والوں کو میں نے کہہ دیا کہ اسے ہیضہ ہو گیا تھا اور رات میں اس نے تربوز کھانے کے بعد میٹھا پانی پی لیا تھا۔ لوگوں نے میری اس بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کہ میری بیٹی کو ہیضہ ہو گیا۔ اگلے دن میں نے اپنی بیٹی کو منو مٹی تلے دفنا دیا۔ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو دفنا دوں گا تو یہ سارا معاملہ بھی دفن ہو جائے گا، معاملہ واقعی دفن ہو چکا تھا۔ کسی نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی کہ میری بیٹی اچانک کیوں مر گئی اور میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا، یہ تو کسی کو خبر بھی نہیں تھی۔ لیکن اس دن صرف میری بیٹی منو مٹی تلے نہیں گئی تھی، میرا چین سکون بھی چلا گیا تھا۔ میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ اب میری زندگی پرسکون ہو جائے گی، مجھے کوئی غم اور فکر نہیں رہے گا، میری پریشانی ختم ہو چکی ہے، میری بیٹی تو مر چکی ہے۔ جو اس راز سے واقف تھی، لیکن میری غلط فہمی تھی۔ میری بیٹی کے ساتھ ساتھ میرا چین سکون بھی رخصت ہو چکا تھا۔ ایک بے چینی نے میرے اندر گھر کر لیا تھا، راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی، دل کسی کروٹ چین محسوس ہی نہیں کر رہا تھا۔ میرے اس گناہ سے کوئی واقف نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ گناہ میرے دل و دماغ سے نکلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ سکینہ بھی ہسپتال میں رہنے کے بعد آخرکار وہ بھی جان کی بازی ہار گئی اور وہ بھی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب میں اس دنیا میں اکیلا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی غم نہیں، کوئی فکر فاقہ نہیں ہے۔ میں دوبارہ سے ایک چھڑا چھانٹ انسان تھا، چاہتا تو شادی کر لیتا، لیکن میں اپنی اس بے چینی، اس پریشانی، اس الجھن کا کیا کرتا جو مجھے دن بدن بری طرح جکڑے جا رہی تھی۔ میں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ کھانے پینے کا ہوش بھی جاتا رہا۔ جب بھوک کا احساس بری طرح ستانے لگتا تب جا کر کھانا کھاتا۔ اب تو مجھے وقت کا اندازہ بھی نہیں رہا تھا، کب دن چڑھتا کب رات ہو جاتی، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ جیسے میں اپنا ہوش کھونے لگا تھا اور پھر واقعی لوگ مجھے پاگل کہنے لگے تھے۔ میں پاگل نہیں ہوں، مگر لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے، لوگ مجھے دھتکارنے لگے، لوگ میرے آگے روٹی پھینکنے لگے، خیرات پھینکنے لگے۔ میں امید بھری نظروں سے ہر ایک کی طرف دیکھتا ہوں، پوچھتا ہوں، ہر ایک سے سوال کرتا ہوں،
کہ کوئی تو مجھے مثبت جواب دے، کوئی تو مجھے یہ بتا دے کہ کیا مجھے روز قیامت معافی مل جائے گی۔ میں ہر آنے جانے والے سے یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ شاید کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں تمہیں معافی مل جائے گی، شاید اس طرح میرے دل کو سکون آ جائے، شاید میرا کھویا ہوا قرار مجھے واپس مل جائے، مگر نہیں، کوئی میرے سوال کا جواب دیتا ہی نہیں ہے، کوئی میرے پاس کھڑے ہونا پسند ہی نہیں کرتا، کوئی میری بات کو سنتا ہی نہیں۔ لوگ پاگل کہہ کر مجھے جھڑک دیتے ہیں، خاموش کروا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ اتنے سالوں میں تم واحد انسان ہو جس نے میری بات سنی، اب تم مجھے بتاؤ کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اس نے ایک بار پھر سے آنکھوں میں امید لیے نظریں میرے چہرے پر گاڑ دیں، اور میری حالت ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں حیران تھا، پریشان تھا، اور سوچ رہا تھا کہ واقعی ہم کٹ پتلیاں ہیں اور اس مالک کے ہاتھ میں ہیں، یہ شخص جو گناہ کرنے کے بعد یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے گناہ سے کوئی واقف ہی نہیں، لہٰذا اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اسے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے پکڑے جانے کا، مگر قدرت نے اس شخص کو اس کی ضمیر کی مار دی۔ اب اس کا ضمیر ہی اسے چین نہیں لینے دیتا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا جب وہ ایک بار پھر سے میرا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، بتاؤ نا، تم خاموش کیوں ہو؟ کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، دیکھو میرے بھائی، تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، مگر وہ پروردگار رحمان اور رحیم ہے، یقیناً اس کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معافی کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے، جب تک تمہاری موت نہیں آ جاتی، جب تک جان تمہارے بدن سے نکال نہیں لی جاتی، تب تک تمہارے لیے معافی مانگ لینے کی راہ کھلی ہے۔ تم سچے دل سے اس پروردگار سے معافی مانگتے رہو، مجھے امید ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ روز قیامت ہم سب کو پروردگار کی رحمت، اس کی نگاہ کرم کی ضرورت پڑے گی، ورنہ اپنے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ خدائے بزرگ و برتر ہم پر نظر کرم کرے گا تو ہی ہماری کشتیاں پار لگ سکتی ہیں۔ ہم سب اسی امید پر زندہ ہیں اور پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تم بھی مانگو، اس نے کہا ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے تو یقیناً کرے گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ میں آخری سانس تک معافی مانگوں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنی میلی آستین سے آنسو صاف کرتا ہوا ڈھابے سے باہر نکل گیا اور میں بجھے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا۔ انہی سوچوں میں الجھا ہوا اپنے بستر پر لیٹ گیا، نہ جانے کب آنکھ لگی مجھے خبر نہ ہوئی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی، فضا میں اذانوں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھا، وضو کیا اور اپنے محلے کی مسجد کا رخ کیا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے بے اختیار وہ شخص یاد آ گیا۔ میں نے شدت سے اپنے دل میں دعا کی کہ پروردگار اس کے لیے آسانی پیدا فرمانا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اچانک میری نظر مسجد کے ایک کونے کی طرف گئی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ ناصر ہی تھا، سجدے میں گرا ہوا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میں نے ایک نا امید شخص کے ہاتھ میں امید کا دیا تھما دیا تھا، اب وہ اسی امید کے سہارے پروردگار سے آخری سانس تک معافی مانگے گا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔